बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टीचर मासूमा और आज हम आफाक सन सीरीज़ की जमात पंजम की माशरती उलूम की किताब शुरू करने वाले हैं। आइए पहले बाब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शहरियत, और इसका हम पहला सबक करने लगे हैं। इस सबक को पूरा करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पहचान सकें शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियां क्या होती हैं और वक्त के साथ ये क्यों बदलती हैं। डिजिटल शहरी होने की बिना पर अखलाकियात को पहचान सकें और ऑनलाइन होने की सूरत में इख्तलाफ राय से निपटना जान सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के बताए हुए इंसानी हकूक़ की शनाख्त कर सकें, जान सकें कि तमाम इंसानों को मजहबी और नस्ली तफरीक से बालातर होकर मसावी हकूक़ हासिल हैं। इसके अलावा आज़ादी इज़हार की अहमियत की वजाहत कर सकें। आइए शुरू करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हम इस सबक में पढ़ेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, इंसानी हकूक़, मजहबी और नस्ली तफरीक से बालातर मसावी हकूक़, इनफरादी इख्तलाफ राय का एहतराम, आज़ादी इज़हार, डिजिटल शहरी, अखलाकियात। इसके अलावा हम सबक नंबर 2 में अमन और तनाज़े और बातचीत के ज़रिए मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात का हल और रोज़मर्रा के आदाब के बारे में भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से। शहरियों के कुछ हकूक़ और ज़िम्मेदारियां होती हैं। जैसा कि हम सब पाकिस्तानी शहरी हैं तो पाकिस्तानी होने के नाते हमारे बहुत से हकूक़ और ज़िम्मेदारियां हैं। शहरियों के हकूक़ का तकाज़ा ये है कि हर शहरी को ज़िंदगी गुजारने के यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ। शहरियों के चंद हकूक़ दर्ज ज़ैल हैं: ज़िंदगी और आज़ादी का हक़, ग़ुलामी और तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का हक़, तालीम और रोज़गार का हक़, आज़ादी इज़हार का हक़। हकूक़ के साथ साथ हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां भी होती हैं, जैसा कि मुल्की कवानीन की पाबंदी और उनका एहतराम करना, अवामी मकामात को नुकसान ना पहुंचाना, उसके अलावा वसाइल जैसे बिजली, पानी, गैस, इन सब का एहतियात से इस्तेमाल करना, दूसरों का एहतराम करना और उनके हकूक़ का ख्याल रखना भी हमारी ज़िम्मेदारियों में आता है। इसके अलावा हकूक़ और ज़िम्मेदारियां वक्त के साथ साथ तब्दील भी होती हैं। जैसा कि जब आप छोटे होते हैं, आपके वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी देखभाल करें, आपको रिहाइश, तहफ़्फ़ुज़, खुराक और आप पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। इसी तरह जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और आपके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। उस वक्त वो आपकी तवज्जो और मोहब्बत के हक़दार होते हैं। इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे इंसानी हकूक़ की, मजहबी और नस्ली तफरीक से बालातर मसावी हकूक़ की और इनफरादी इख्तलाफ राय के एहतराम की। इंसानी हकूक़ और अक़वाम मुत्तहिदा। जैसा कि आप जानते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा एक इंसानी हकूक़ का इदारा है जो कि 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में कायम हुआ। इसकी असल ज़िम्मेदारी बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और सलामती बरकरार रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम इंसानों के लिए मसावी हकूक़ का तयन किया है। 1 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हकूक़ का एक आलमी एलामिया UDHR जारी किया। इस एलामिये का मुसवदा दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों के नुमाइंदों ने मिलकर तैयार किया है। इस एलामिये के चंद अहम नुकात ये हैं: तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं, वो इज़्ज़त और हकूक़ के मसावी हक़दार हैं। हर एक को ज़िंदगी गुजारने, आज़ादी से रहने और सलामती का हक़ हासिल है। किसी फ़र्द को ग़ुलामी में नहीं रखा जा सकता। कानून की नज़र में सब बराबर हैं और बिला इम्तियाज़ कानून के मसावी तहफ़्फ़ुज़ के हक़दार हैं। हर किसी को कौमियत का हक़ हासिल है। हर एक को अकेले या मुश्तरका जायदाद रखने का हक़ है। क्या आप जानते हैं, हर साल 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों के हकूक़ की अहमियत को उजागर करना है। अब हम आज़ादी इज़हार, डिजिटल शहरी और अखलाकियात की बात करेंगे। आज़ादी इज़हार का क्या मतलब है? आज़ादी इज़हार का हक़ इंतहाई अहम बुनियादी हक़ है।
اس کے مطابق ہر شخص آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کسی پر کیچڑ اچھالنا آزادی اظہار نہیں ہے۔ اسی طرح توہین رسالت بھی ہرگز آزادی اظہار میں شامل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ دوسروں کے خیالات اور نظریات کا بھی احترام کریں۔ آزادی اظہار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ ڈیجیٹل شہری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل شہری کون ہوتا ہے؟ جدید دنیا میں ہم سب ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم موبائل فون، انٹرنیٹ اور مختلف اپلیکیشنز جیسے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ چاہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ان کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ ان اپلیکیشنز کے استعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل شہری وہ شخص ہے جو انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ ڈیجیٹل شہری کو آن لائن سرگرمیوں میں حصہ لیتے وقت چند اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ آن لائن رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ کوئی بھی تحریری مواد چوری نہ کریں، خاص طور پر وہ مواد جو کسی فرد یا ادارے کی ذاتی ملکیت ہو۔ آن لائن خریداری کرتے وقت اپنے والدین اور بزرگوں سے اجازت لیں۔ سوشل میڈیا پر فون نمبر، گھر کا پتہ، ذاتی معلومات اور اپنے آن لائن ہونے کی معلومات اجنبی لوگوں کو ہرگز نہ دیں۔ آن لائن سرگرمیوں کے دوران آپ کو کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر طرز عمل سے متعلق 3 سوال لکھیں، جیسا کہ ایک سوال آپ کے لیے لکھا گیا ہے: کیا میں دوسروں کی معلومات کا اشتراک کر کے رازداری کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں؟ جس طرح یہ ایک سوال ہے، آپ نے اسی طرح 3 سوالات لکھنے ہیں۔ آئیے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالی جگہ پر کیجیے۔ حقوق کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کچھ ڈیش بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا آئے گا اس خالی جگہ میں؟ جی بالکل صحیح، ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حقوق اور ذمہ داریاں ڈیش کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ جی بتائیے گا؟ وقت کے ساتھ۔ شاباش۔ اب اسی طرح آپ نے باقی کی خالی جگہیں بھی پر کرنی ہیں۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ ملکی قوانین کی پابندی اور احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، تو اس کے آگے ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اقوام متحدہ کی بنیاد 1845 میں رکھی گئی۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے آگے آپ کراس کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح اب آپ نے باقی کے بھی حل کرنے ہیں۔ جو صحیح ہیں ان کے آگے آپ ٹک اور جو غلط ہیں ان کے آگے کراس کا نشان لگائیں گے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اب ان میں سے آپ 3 سوال ہیں، ان تینوں کے آپ نے مختصر جواب دینے ہیں۔ جس طرح ایک میں پڑھ دیتی ہوں: کوئی سی 3 سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز کی فہرست بنائیے۔ جی آپ نے ابھی اتنی ساری سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھا، جیسے ہم کوئی سی 3 اگر لکھنا چاہیں ہم لکھ سکتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر۔ تو اسی طرح آپ نے باقی کے 2 سوالوں کے بھی مختصر جواب دینے ہیں، اور اس کے بعد 2 سوالات ایسے ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ تو آپ ان کو گھر پر حل کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اچھے شہری ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے عنوان سے آپ کے سامنے ایک چارٹ آ رہا ہے۔ آپ نے اچھے شہری کی خصوصیات اس ڈایاگرام میں فل کرنی ہیں۔ آپ دیکھیے اچھے شہری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے ان 4 خانوں میں اچھے شہری کی ذمہ داریوں کی ایک فہرست بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو یہ کام اچھا لگا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں سبق نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے امن اور تنازع۔
اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ گھر اور اسکول میں ہونے والے تنازعات کا حل کرنے کے لیے بات چیت اور مذاکرات کی اہمیت سمجھ سکیں، امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے تجویز کر سکیں، آج کل کی مہذب دنیا میں روزمرہ کے آداب پہچان سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ ہمیں کچھ باتوں میں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کچھ باتوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور کچھ باتوں میں ہم مختلف ہوتے ہیں، ہماری سوچ کچھ باتوں میں مختلف ہوتی ہے، ہمارا رنگ، عمر، قد، صلاحیتیں، عقائد اور یہاں تک کہ ہمارے سوچنے کا انداز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف سوچ رکھنا، اس کو اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف انداز سے سوچتے ہیں تو ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ اختلاف بڑھ کر تنازع کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تنازع نہ صرف دو افراد بلکہ دو گروہوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ممالک کے مابین بھی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں تنازع کو ہر ممکن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ تنازعات کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ بات چیت ہے۔ بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسکول اور گھر میں تنازعات کے حل کے لیے مؤثر طریقہ بات چیت ہے۔ بات چیت کے ذریعے دو افراد ایک دوسرے کی سوچ اور رائے کو سمجھ سکتے ہیں۔ کسی بھی اختلاف کو دور کرنے کے لیے بات چیت بہترین طریقہ ہے۔ مسئلہ خواہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کے خیالات سن سکتے ہیں اور تنازع سے بچ سکتے ہیں۔ بات چیت کرتے ہوئے ہمیں کچھ اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں، مناسب الفاظ کے استعمال سے بات چیت کا آغاز کریں۔ اب ہم بات کریں گے امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے اور روزمرہ کے آداب۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے طریقے۔ امن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، دوسروں کے خیالات اور رائے کا احترام کرنا چاہیے، اختلاف رائے کو قبول کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم سب مختلف چیزوں اور انسانوں کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، اسی لیے ہمیں کھلے دل سے اختلاف رائے کو قبول کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے، منفی خیالات نہیں رکھنے چاہیے، ماضی کے واقعات کو بھول جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں اور منفی خیالات نہیں رکھنے چاہیے۔ روزمرہ کے آداب کی اگر ہم بات کریں، ہمیں روزمرہ کے چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب کا خیال رکھنے سے ہم مہذب شہری کہلاتے ہیں اور ان آداب کے نتیجے میں معاشرے میں امن بھی قائم ہوتا ہے۔ چند آداب جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے: نرم لہجے اور شائستہ زبان میں بات کرنا۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی دوسرے شخص کی دل آزاری ہو۔ ہمیں انتہائی نرم لہجے اور شائستہ زبان میں بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم دوسروں سے ملیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، دوسروں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے یا ہماری مدد کی ہے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ گفتگو کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اسے درمیان میں نہ ٹوکیں، اسے بولنے دیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ جب وہ بات مکمل کر لے پھر آپ اپنی بات کا آغاز کریں۔ اسی طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ جب بھی کسی کے گھر میں یا کمرے میں داخل ہوں اس سے پہلے اجازت ضرور لینی چاہیے۔ اب آئیے کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ اسکول یا گھر میں پیش آنے والے کسی تنازع کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں معلومات دی ہوئی جگہ پہ لکھیں۔ آپ کے نیچے کچھ
خالی جگہ دی گئی ہیں اور سوال لکھے ہوئے ہیں کہ تنازع کیا تھا، کس کے درمیان ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں اور اس کی جگہ کون سی تھی، اور پھر اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ تو آپ تھوڑا سا سوچئے اور اس کو لکھیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ پہلا کیا ہے؟ تنازع کے دوران ہمیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر اور تحمل کرنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، جھگڑا کرنا چاہیے، یا سخت الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، ہمیں صبر اور تحمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح تنازع کی صورت میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ہمارے اپنے حق میں، دوسرے شخص کے حق میں، غیر جانبدارانہ یا جانبدارانہ؟ جی بالکل غیر جانبدارانہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب اسی طرح باقی کے بھی آپ حل کیجئے گا۔ ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے، ہم سب کے سوچنے کے انداز مختلف ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ اس کے آگے کیا کریں گے؟ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ دوسرا پڑھتے ہیں، ہمیں اختلاف رائے کا احترام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اختلاف رائے کا احترام نہیں کرنا چاہیے، کیا ایسا ہے؟ جی ہمیں یہ بات درست نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کے آگے کراس لگانا ہے۔ اب آپ باقی کے بھی اسی طرح پڑھیے اور جو درست جملہ ہے اس کے آگے آپ ٹک لگائیے اور جو غلط جملہ ہے اس کے آگے کراس کا نشان لگائیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ اب آپ کے سامنے 3 سوالات ہیں جن کے آپ نے مختصر جواب دینے ہیں۔ میں ایک آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ گھر اور اسکول میں تنازعات کے حل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جی ابھی ہم نے پڑھا بھی، اس کے بارے میں بات بھی کی کہ گھر اور اسکول میں تنازعات کے حل کا بہترین طریقہ بات چیت ہے۔ اسی طرح اب آپ باقی کے 2 بھی حل کیجئے اور پھر درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ نیچے 3 سوال لکھے گئے ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ آپ اپنی کاپی میں پہلے سوال لکھیے اور پھر ان کے تفصیلی جواب دیجئے۔ اس کے علاوہ ایک آپ ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں۔ معلوم کریں کہ مختلف ملکوں میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے وقت کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ انٹرنیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے اور اس کو بھی اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔